मसीह के क़ुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। आज भी हम बात करेंगे भाई अख्तर साहब की पोस्ट पर। गो के हमने आपसे वादा किया था कि हम बात करेंगे किताबुल इस्तफ्सार पर, जिसे मुरतब किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने। और हमने आपसे ये भी वादा किया था कि बेशक हमें इसके लिए 200 या 300 प्रोग्राम से क्यों ना करने पड़े, लेकिन उस किताब में मौजूद तमाम सवालात पर हम से हासिल बहस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये पोस्ट बड़ी ही अहम थी, जिस पर बात करना बहुत ही लाजिम था, इसलिए हमने इस बात का इंतखाब किया कि हमें पहले भाई अख्तर साहब की जो पोस्ट है यहूदी मसीहा और इलाही मनसूबा के बारे में, उस पर बात की जाए। आज इस सिलसिले का छठा प्रोग्राम। बात करेंगे हम प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब के साथ इन तमाम पोस्ट पर, और देखेंगे कि आखिर में हतमी सच्चाई क्या है और मुगालता क्या है। सर, इस सिलसिले में जो पहला सवाल है वो कहते हैं, अगर मसीह के अल्फाज पर गौर किया जाए तो उनके दिमाग में निजात सिर्फ यहोवा के चंद चुनिंदा लोगों के लिए थी, जिन्होंने बुत परस्तों की हुकूमत को अपने ऊपर कबूल किया और खुदा से किया हुआ अहद तोड़ दिया। क्या ऐसा ही था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये मसीह से वाक़फ़ नहीं है और मुझे अफ़सोस है कि ये जूडाइज़्म से भी वाक़फ़ नहीं है। हम्म। देखें, खुशखबरी तो सारी उम्मत के लिए थी और ये खुशखबरी ओल्ड टेस्टामेंट से ही शुरू हो जाती है कि जब हम्म। इब्राहिम को खुदा ने अपने ख़ास मकसद के लिए एज़ अ स्पेशल नेशन चुना, तो उसको कह दिया था कि तेरा नाम अब इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम कहलाएगा। हम्म। इब्राहिम का मतलब किसी एक कौम का जद्द-ए-अमजद हम्म। और इब्राहिम का मतलब कौमों का बाप। बाप तो बेशक। उस नाम की तब्दीली के अंदर ये थियोलॉजी मौजूद थी कि हम्म। खुदा किसी एक कौम का खुदा नहीं बल्कि नहीं। वो रब्बुल आलमीन है। और फिर उस अहद के अंदर भी ये बात थी, जो जिसे हम होल कॉवेनेंट कहते हैं, कि ये अहद सिर्फ बनी इसराइल के साथ नहीं था, जो कि एक फैलसी समझी जाती है। ये अहद अक़वाम आलम के साथ था, कौमें उस अहद के अंदर शरीक थी। टॉप लाइन ब्लेसिंग्स हमेशा बनी इसराइल के लिए थी, लेकिन बॉटम लाइन जहाँ पर आके तान टूटती थी वो ये थी कि जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये था कि तेरे वसीले से दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। तो उसको सोचे समझे बगैर, अ, उसको कंसिडर किए बगैर ये सोचना कि हम खुदा के अहद को मुकम्मल समझ गए हम्म। हैं, ये दुरुस्त नहीं। तो ईसाया 56 को अगर आप पढ़े तो वहाँ पे पहली बात तो ये है कि बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया वो ये ना समझे कि मैं लोगों में से काट डाला जाऊंगा, बल्कि वो भी अगर खुदा के हुक्मों को माने, खुदा के अहद में शरीक होना चाहे तो मोस्ट वेलकम। खुदा उसे अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में, अपनी जमात में शामिल करने के लिए अपनी बाहें खोले तैयार है। बल्कि ये साया 56 को तो आप पूरा पढ़ डालें, उसको हिफ्ज़ कर लें, मैं तो हम्म। कहता हूँ। इतना ज़बरदस्त है, और अपनी दीवारों पर भी लिख लें, हम्म। अपनी चौखटों पर इसको लिखें। लिखा बेगाना का फर्जंद भी ये ना समझे कि मैं तो सूखा दरख्त हूँ। हम्म। बेगाना, अ, हाँ, बेगाना का फर्जंद तो ठीक है, उसको गैर कौम के लिए कहा गया। अ, खोजा भी ये ना समझे कि मैं तो सूखा दरख्त हूँ। आप हम्म। देखें कि खुदा ना सिर्फ अक़वाम आलम को शरीक करना चाहता, खोजों को भी इजाज़त है। हालाँकि हम्म। दुनिया के तमाम मज़ाहिब खोजों को डिस्टेंस पे रखते हैं। हम्म। खुदा ने कहा खोजे भी अगर मेरे शब्दों को माने, मेरे हुक्मों को माने, तो मैं उनको भी अपनी चार दीवारी के अंदर अपने बेटे और बेटियों से बढ़कर अब्दी मुकाम दूँगा। तो यशायाह 56 बड़ी खूबसूरत बात है। सच। फिर आप देखें कि बनी इसराइल को बेशक चुना गया, लेकिन बनी इसराइल को चुन लेने का ये मतलब नहीं था कि अक़वाम आलम को रद्द कर दिया गया। ये उसका मतलब कहीं पे भी नहीं निकलता। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि बनी इसराइल ने शायद कहीं ये नतीजा अख़ज़ कर लिया कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा जब हम कहते हैं तो वो हमारा नेशनल गॉड है। हम्म। सिर्फ़ बनी इसराइल का खुदा है, दान से बीर सबा तक उसका ज्यूरिसडिक्शन। हम्म। दैट वाज़ अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ये हम्म। मुगालता था। खुदा रब्बुल आलमीन है। चलें, यशायाह 56 की बात बताई। मरकज़ 11वें बाब में जब मसीह यस्सु ने हैकल में कोड़ा उठाया, उसकी सफाई की, तो इसको भी बहुत सारे लोग गलत हम्म। समझते हैं। हैकल की सफाई का मकसद ये था कि जो कब्ज़ा किया हुआ था जिस जगह पे, जिसका मिसयूज़ किया जा रहा था, वो गैर अक़वाम का अहाता था।
جو اچھا خاصا ایریا تھا، اس پر دکانیں اور بزنس شروع کیا گیا تھا۔ اس بزنس کا اور اس جگہ کا جو استعمال ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اقوام عالم کو تو ہم قریب پھٹکنے نہیں دیتے، ان کو تو ہم راندہ درگاہ سمجھتے ہیں، ان کو تو ہم حرام جانور سمجھتے ہیں، ان کو تو ہم بے شرع لوگ سمجھتے ہیں، ان کو تو ہم گھٹیا لوگ سمجھتے ہیں، تو بادشاہی سے باہر سمجھتے ہیں۔ بادشاہی سے باہر سمجھتے ہیں، جہنم کا ایندھن ہاں۔ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جگہ ہو نہ ہو غلطی سے ڈیزائن میں آ گئی۔ اب دیکھیں کہ سورج کو چراغ دکھا جا رہا ہے، بلکہ خدا کو مشورے دیے جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل کا، اور یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ہر قوم کا یہی مسئلہ ہے کہ خدا کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تم تو آسمان پہ رہتے ہو، ادھر ہم رہتے ہیں، ہمیں پتا کہ ہم نے اقوام عالم سے کیسے ڈیل کرنا۔ وہ اگر آپ نے نظم سنی ہو اس کی سائیں اختر لاہوری کی، اقبال نے شکوہ جواب شکوہ بہت اچھی لکھی، لیکن جو شکوہ یہ سائیں اختر لاہوری نے کمال کا پنجابی زبان میں، وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں تھلے آ، اللہ میاں تھلے آ، ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੂਹੇ ਜੰਜ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਰੁੱਸੀ ਧੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਾਅ, اللہ میاں تھلے آ۔ تو بنی اسرائیل بھی یہ کہتے تھے تمہیں کیا پتا، یہ آپ نے ڈیزائن میں ڈال دیا غیر اقوام کا، آتا ہمیں پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو، بھائی یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، ادھر صرف اسرائیل ہی آنے چاہیے۔ اتنا خدا کو بھی مشورہ دیا، خود بھی اس میں امینڈمنٹ کر لی انہوں نے، ایک دیوار ایکسٹرا بنا لی جو ولیم بارکلے لکھتا ہے کہ ڈیزائن میں نہیں تھی، تاکہ غلطی سے بھی غیر قوم اس پاک ترین مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اور اس دیوار کو بھی جو خود ڈیزائن میں شامل کی لکھا تھا کہ غیر قوم کے کسی شخص کا ہاتھ لگانا منع ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو مسیح یسوع نے جب ہیکل کی صفائی کی تو ایک آیت کوٹ کی کہ اپنے کلام میں ان سے کہا کہ لکھا ہے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ اس کا مطلب کہ ساری قومیں یہاں پر آ سکتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف ایک مخصوص گروہ کے لیے خدا نے نجات کا بندوبست کیا، نہیں۔ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت، یہ نہیں لکھا کہ صرف بنی اسرائیل سے ایسی محبت رکھی۔ یہ تو بہت لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں۔ ضیافت والی تمثیل جب یسوع مسیح نے بتائی کہ ایک بادشاہ نے ضیافت تیار کی، جن کو بلایا ہوا تھا، جب ضیافت تیار ہو چکی، کھانا ٹیبلوں پہ لگ چکا، تو انہوں کا بندے نہیں آئے جن کو بلایا ہوا تھا، دوبارہ نوکر بھیجے، تو جن کو بلایا ہوا تھا انہوں نے کہا جی مختلف بہانے کر دیے۔ وہ آپ کو پتا ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے میری تو نئی شادی ہوئی ہے، ایک نے کہا بیل لیے ہیں، بیل لیے ان کو آزمانا ہے، کسی نے زمین خریدی ہے، بہانے بھی ایسے معقول تراشے کہ آپ انکار ہی نہ کر سکیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جن کو بلایا ہوا تھا وہ اس لائق بھی نہیں تھے، انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، ان کو چھوڑ دو۔ اب آؤ سڑکوں اور موڑوں پر جاؤ، ان کو بلا کے اس ضیافت میں شریک کرو۔ یہ جو سڑکوں اور موڑوں پہ لوگ تھے یہ غیر اقوام کی طرف اشارہ۔ دوسری ایک تمثیل مسیح جی 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 پاکستان والی تمثیل کہ جن کے پاس پاکستان تھا ان کو کہا کہ اب یہ پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی کے متعلق مسیح یسوع نے کہا کہ میں ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھ رہا ہوں، وہ اپنے خون سے باندھا۔ اسی وجہ سے جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس کا جو لٹریچر ہے نیو ٹیسٹامنٹ کا، یہ اس کو کیپشن نیو ٹیسٹامنٹ دیا گیا، نیا عہد۔ تو یہ نیا عہد تو اس میں کسی قوم کا کوئی بھی شخص شریک ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع پر ایمان لائے۔ بے شک۔ تو بلکہ بائبل تو اس بات میں بہت کلیئر ہے کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر خدا کی بادشاہت میں شریک ہو جائیں گے، مگر ابراہیم کے بیٹے اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مخصوص لوگوں کے لیے یہ بادشاہت تھی؟ نیور، یہ اوپن بادشاہت تھی۔ اور پھر ارشاد اعظم مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا کہ پس تم جا کر ان مخصوص لوگوں کو دعوت دو، یہ تو نہیں کہا، لکھا سب قوموں کو۔ کیا لکھا جی؟ سب قوموں کو دعوت دو۔ ایک اور بات مسیح یسوع نے کلیئر کر دی تھی کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، صحیح۔ بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ اور مزدور بھیجے۔
اگر آپ کا مفروضہ درست ہے تو مسیح یسوع کو کہنا چاہیے تھا کہ فصل تو تھوڑی سی ہے، تو اس لیے ایکسٹرا مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے آگے بس اتنے ہی اتنے کافی ہے، کافی بس جاؤ اور ہے۔ کام کرو، یہ تو آپ کا 10-15 دن کا کام ہے، ختم بھی ہو ہوں جانا۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک پوری دنیا میں انجیل کی منادی نہ ہو ہوں جائے میرا آنا ممکن نہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، چونکہ مغالطوں کے صحرا میں رہتے ہیں اس لیے ان کی آنکھوں کے جو چھلکے ہیں وہ اترتے نہیں ہیں۔ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ کسی کو موقع دیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کی آنکھوں کے چھلکے اتر جائیں اور آپ کھلی آنکھوں سے خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ ہوں اور اگر ایسا ہی ہوتا تو شاگرد کبھی بھی اتنے زیادہ کٹھن سفر طے کر کے دنیا کے کونے کونے میں نہ جاتے۔ توما رسول جو ہے وہ ایشیا میں آئے، ہم ٹیکسلا میں ان کے بہت سارے دیکھتے ہیں، پھر سلیب جو یہاں سے ملی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی اگر ایسا ہی ہوتا تو کبھی بھی شاگرد اتنا اپنی جان جوکھم میں ڈال کے اور تمام شاگرد شہادت جو ہے وہ حاصل نہ کرتے۔ جی، اور وہ توما رسول ٹیکسلا کے بعد موجودہ جی ہندوستان کے کسی علاقے میں گیا علاقے جہاں میں گئے، کلیسیاں اب قائم بھی ہے۔ قائم ہیں، اور کہہ رہے ہیں روایت بتاتی ہے کہ انہوں نے شاگردوں نے قرآن اندازی کر کے ہوں مختلف دنیا کے حصے ان کے چلے چنے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اگر یہی بات تھی کہ بھی مخصوص ہوں گروہ کے لیے تو پھر تو ان کو یروشلم سے باہر باہر جانے کی جانے کی ضرورت ہی ضرورت ہی نہیں نہیں تھی۔ تھی۔ یہ وہ خدا ہی یروشلم جانے ہی میں کیا رہتے بات اور ہے۔ اسرائیل کے جو چھوٹی سی ایک جگہ تھی وہیں پہ منادی کرتے، جی وہیں جی پہ جی اپنا جی ایک وہ کرتے۔ بہرحال آگے وہ کہتے ہیں نجات جو ہے وہ اسٹیٹس کو توڑنے میں تھی، یعنی کوئی مسیحا بادشاہ اٹھے، رومیوں کے خلاف بغاوت کر کے انہیں آزادی دے۔ یہ جو سوال ہے یہودی ذہنیت، لیکن لگتا ہے کہ اس کو اسلامک ٹچ دیا ہے انہوں نے۔ ہوں بہرحال ٹھیک ہے، آج چونکہ آج کل یہ جی یہی چل رہا ہے، ہوں اسلامک ٹچ دو تو انہوں نے دے دیا ہے۔ دیکھیں، یہ مولانا کوثر نیازی صاحب انہوں نے کتاب لکھی تھی آئینہ تثلیث، ہوں اس میں بھی انہوں نے مسیحی نظریات کو اسلامک ٹچ دیا ہوں کہ جی دیکھے مسیح نے تو کوئی حکومت ہی نہیں قائم کی، ہوں تو پھر یہ اس کا مشن کیا، وہ تو اپنے مشن میں ناکام ہو گیا۔ ہوں پھر وہ لوگوں کو شاگردوں کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے اقوام عالم میں غیر قوموں میں منادی نہیں کرنی، تو کرسچن کو تو منادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے اسلامک ٹچ ہے۔ جب آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کرسچینٹی کو تو اس لیے آپ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں جو اس مشن کا حصہ نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی یہی کیا۔ دیکھیں یہ جو ہے یہودی سوچ بے شک یہی تھی کہ جو مسیحا آئے گا وہ کوئی طاقتور جنگجو جنگجو ہوگا، اس کے بڑے بڑے مسل ہوں گے، وہ رومیوں کے جبڑے توڑ دے گا، اور جب رومیوں کے جبڑے توڑ دے گا تو واپس ہمارے پاس حکومت اور سلیمان کا داؤد کا سنہری دور آ جائے گا، اور پھر چلو رومیوں سے تو ہم نپٹیں گے، پھر ہم یونانیوں سے بھی نمٹیں گے، بابلیوں سے، ایرانیوں سے، سب سے جس نے بھی ہم پر ظلم کیا گن گن کے سب کو بدلے دیکھ لیں گے۔ یہ ان کی مینٹیلٹی تھی۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے سے ایک فریم بنا رکھا تھا کہ مسیح یسوع آئے گا، اٹھا کے اس فریم میں فٹ کریں گے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے جب مسیح یسوع کو اٹھا کے اس فریم میں فٹ کیا، وہ ان کے فریم میں فٹ نہیں آ رہا تھا۔ جو کلیش تھا مسیح یسوع کے ساتھ وہ یہی تھا کہ یہ ہمارے فریم میں فٹ نہیں آتا، لہٰذا ہم اس کو چاروں طرف سے کاٹیں گے، اور یہ کام وہ کر نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ایک کلیش تھا ان کے درمیان۔ یہ زبدی کے بیٹوں کی ماں جب جاتی ہے مسیح یسوع کے پاس تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو کوئی پوزیشن دے دینا، دائیں اور بائیں بٹھا دینا، تو حکومت میں کوئی اعلیٰ پوزیشن۔ اس کے مائنڈ میں بھی یہی بات تھی کہ بھئی رشتہ داری بھی ہے، اور جب آپ نے حکومت تو لینی ہی لینی ہے، اور جب لینی ہے تو سب سے پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہے۔ اچھا، یہ بات صرف۔ پھر اماؤس کی راہ پر جو مسافر تھے وہ مسیح یسوع کو ملے، پہچانتے نہیں ہیں، شروع میں نہیں پہچانتے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، آپ لگتا پردیسی ہو، آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر ایک ہمارا بہت بڑا لیڈر آیا تھا، ہمیں اس سے بڑی امیدیں تھی، لیکن لگتا ہے کہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پانی پھیر پھر کے گیا، چلا گیا۔ صحیح۔ تو وہ امیدیں کیا تھی؟ حکومت ملے، اور جناب وہی ہمارا دور واپس آ جائے، سیٹیں مل جائیں، اور وزارتیں مل جائیں، پلاٹ مل جائیں، یہی تھی۔ یہ جو شاہانہ استقبال
کھجوروں والے اتوار کو ہوں ہم ہر سال مناتے ہیں، یہ شاہانہ استقبال فرام دا پرسپیکٹو آف جیزس نہیں تھا۔ ہوں آپ دیکھیں اس نے ایسا کوئی اندیا نہیں دیا کہ 15 دن پہلے ان کو کہا کہ اشتہار چھاپ کے ہوں تو دیواروں پبلسٹی پہ کریں، لگا دو، پبلسٹی کر ہم دو، پاور شو کریں گے۔ ٹھیک ہے، پاور شو کریں گے، اپنی اگر تلواریں ہیں تو ان کو زنگ صاف کر کے ہوں رکھنا، ایسے جیسے میں نے اعلان کرنا تو آپ نے آ جانا۔ ہوں ایسا کچھ نہیں اس نے کیا تھا، بلکہ وہ گھوڑے کی بجائے گدے پہ گدھے پر بیٹھ، بیٹھ کے گیا۔ یہ اس کی حلیمی کا اور صلح کا میسج تھا۔ ہوں ادروائز وہ گھوڑے پہ بیٹھتا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، ہوں پیچھے شاگردوں کی یہ لگار ہوتی، ایسا مسیح یسوع نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ جو نعرے لگا رہے تھے لوگ، آپ دیکھیں کہ وہ اس لیے نعرے لگا رہے تھے کہ بھئی اب جیسے ہمارے ہاں سیاسی جب مسئلہ ہوتا ہے تو جلوسوں میں لوگ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہوں قدم بڑھاؤ بلاول ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہوں وغیرہ وغیرہ، قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ اسی قسم کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ود ان فیو ڈیز جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت چھیننے والا تو کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، ہوں تو وہی گروہ، وہی جلوس مسیح یسوع کے خلاف بیان دے رہا تھا کہ اس کو سلیب دے، اور وہی پھر لوگ ابا تھے، کو ہمارے لیے چھوڑ دو۔ برابا کو مانگ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کو اس دفعہ جو جلوس میں ہے کوئی بسیں بھر کے دور سے نہیں لے کے آئے، لوگ وہی لوگ تھے۔ تو عید تجدید والے دن بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آگے اور مسیح سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا ہیکل کے، تو اس سے سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ تو کب تک ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج عید تجدید وہ دن تھا کہ جب ہیکل آزاد کر کے دوبارہ عبادت کے لیے اس کو پاک کر کے پاک کیا کھول گیا دیا تھا۔ گیا تھا۔ تو وہ ٹھیک ہے، ہیکل تو اس وقت آزاد کرا لی گئی، لیکن ہم ابھی تک غلامی میں ہیں۔ تو بھائی آپ اعلان کرو، اگر تو واقعی آپ مسیحا ہو اور ہمیں آزادی بھی دینا چاہتے ہو تو اعلان کرو، پھر جہاد کا اعلان کرو، پھر ہم بھی ڈنڈے چھوٹے تلواریں لے کے نکل آئیں گے، پھر دیکھنا ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو توڑنے کا نام تھا، یہ یہودی سوچ تھی، یا اگر آپ کو اسلامک ٹچ دے دیں تو بھئی اسلامی سوچ بھی یہی ہے کہ بھئی کسی نے یہ بھی کہا کہ بھئی مسیح یسوع نے تو خلافت قائم نہیں کی، یہ اس کا کام ہی نہیں تھا، نہ یہ مسیح کی سوچ تھی، وہ جس کام کے لیے آیا نہ تھا مسیح کا یہ مقصد تھا نہیں۔ جی، وہ جس کام کے لیے، جس الہی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا وہ اس نے پورا کیا، اور سر صلیب یہ اعلان کیا کہ تمام ہوا، کہ اس نے اس مشن کو کمپلیٹ کر دیا۔ تو آپ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر مسیح آیا تھا تو اس کو سٹیٹس کو توڑنا چاہیے تھا، وہ سٹیٹس کو، گناہ کا سٹیٹس کو توڑنے کے لیے آیا تھا، سیاسی آزادی دینے کے لیے وہ نہیں آیا تھا، کیونکہ فرشتوں نے جو کیرل گائی تھی مسیح کی پیدائش پر، اس کا میسج بھی یہ تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہ کام کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اس کا انہوں نے سنگ بنیاد بھی رکھ دیا، اور یہ ذمہ داری بعد میں شاگردوں کے کندھوں پر ڈالی کہ اس گڈ نیوز کو اقوام عالم تک پہنچاؤ۔ یہ تھی بات۔ صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ انجیلی کہانی سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ مسیح کو آخر کار معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بغاوت کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور یہ کہ وہ پکڑے جائیں گے اور مصلوب کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثناء اللہ امرتسری نے بھی ایک بات کہی تھی کہ مسیح بند گلی میں داخل ہو گیا تھا، اور وہ جو گیم کر رہا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ نہیں، وہ گیم تھی تخت حاصل کرنے کے لیے، اور جب آپ تخت حاصل کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں، یا تخت یا تختہ۔ تو چونکہ تخت کے کوئی چانسز نہیں رہے تو مسیح کے حصے میں آ گیا تختہ، اور وہ بند گلی میں داخل ہو گیا، اور وہ مرنا تو چاہتا نہیں تھا، وہ تو سوچ کے آیا تھا تخت لینے، اس لیے وہ چلا اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ چیری پکنگ، اس کو فیلسی آف چیری پکنگ، اپنی مرضی کی آیتیں اپنی مرضی کے بیچ میں سچویشنز چن کے تو آپ نے تیار کر لیا، سٹوری ملغوبہ تیار کر لیا، اس کو میں یہ کہوں گا۔ کہانی یہ نہیں ہے۔ مسیح یسوع کے واقعات، ان کے بیانات آپ دیکھیں
اور سچویشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الہی منصوبہ تھا، جو ازل سے طے شدہ منصوبہ تھا، مسیح یسوع عین اس کے مطابق کام کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں الہی منصوبہ یہ تھا کہ مسیح یسوع ازل سے ذبح کیا ہوا برا، اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھے، اور چونکہ انہوں نے جان دینی تھی صلیب پر جان دینے کے لیے وہ پوری طرح تیار تھے، اس سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، لیکن صلیب کے علاوہ کہیں موقع یا خدشہ تھا کہ ان کی جان جائے تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا۔ تو مسیح یسوع کا مطمع نظر فرق تھا، اور مسیح یسوع اگر یہ تخت کے لیے آئے ہوتے تو مسیح یسوع نے کہا جب اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو پطرس کو کہا کہ میں اگر چاہوں تو 12 تو منفرشتے حاضر کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس کی پاور تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر یونا نبی کا جو نشان تھا وہ یہ تھا کہ میں 3 دن قبر کے اندر رہوں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ایسا ہی کیا، اور یہ مسیح یسوع کے اس مشن کا، الہی مشن کا حصہ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی یا مسیحوں نے کہیں پر بھی انجیل کی منادی تو کی لیکن بغاوت نہیں کی۔ تو اس لیے آپ جو باتیں اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ مسیح یسوع تخت یا تختے کے لیے آئے تھے، یہ کہانی درست نہیں ہے۔ وہ آئے موت کے لیے تھے، اور کفارے کی موت کے لیے آئے تھے، جس کے لیے وہ پوری طرح تیار تھے، اور انہوں نے بہادر جرنیل کی طرح موت کو گلے سے لگایا، اور یہی ان کا کام تھا جس کے لیے وہ آئے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیحیت ایک چھوٹے سے فرقے کی فلسفیانہ قیاس آرائی ہے، نہ کہ ثبوت۔ دیکھیں، اگر قیاس آرائی ہوتی تو قیاس آرائی اتنی نہیں پھیل سکتی۔ قیاس آرائی فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا میں ایسے ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کے اندر کرسچینٹی یا کرسچن کنٹریز اس فنومینن سے گزرے ہیں کہ ایک وقت آیا انڈسٹریلائزیشن، اور اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا دور آیا۔ انلائٹنمنٹ کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی، یہ سارے ادوار ایسے تھے جس میں سائنس نے ایسی ایسی باریک اور جو آنکھ سے نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں ان کو بھی سرفس پر لے آیا اور ان کی تفصیلات بتا دی۔ یہ اگر سب کچھ قیاس رائی پر مبنی ہوتا بچ نہیں سکتا تھا۔ مسیح یسوع کی تعلیمات کو، بائبل کی تعلیمات کو، اناجیل کے مندرجات کو جس سختی کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا گیا، اگر یہ قیاس رائی پر مبنی ہوتا کبھی نہیں بچ سکتا تھا۔ لیکن تاریخی ثبوت یہ ہے کہ بائبل اور زیادہ نکھر کر سامنے آئی ہے۔ یہودی اور رومی مسیحیوں کے خلاف تھے، اور اگر یہ سب کچھ قیاس رائی پر مبنی ہوتا مسیحیت کبھی نہ پھیلتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کے پاس توپیں تھی، نہ ان کے پاس ٹینک تھے، نہ ان کے پاس پیسے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ تعلیم تھی۔ وہ تعلیم اتنی زبردست تھی کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اچھا، پھر جو اس کے برعکس مخالفین کے پاس جناب تمام تر وسائل اور ایذا رسانی کے لیے بھی ان کے پاس وسائل اور سارے ہتھ کنڈے موجود تھے، اور انہوں نے استعمال بھی کیے، مسیحیت پھر بھی پھیلی۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب قیاس رائی کا سارا چکر تھا؟ نو، یہ حتمی سچائی تھی ان تعلیمات کی کہ جو ان کو آگے لے کر جاتی تھی، جو دشمنوں کو بھی مجبور کر دیتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ سچائی ان کے دماغ میں اتر جاتی تھی اور ان کی آنکھوں کے چھلکے گر جاتے تھے۔ میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں سول کی مثال دیتا ہوں کہ جو مسیحیت کا بدترین دشمن تھا۔ دوبارہ کہوں گا کہ سول مسیحیت کا بدترین دشمن تھا، لیکن اس نے بھی اس سچائی کو، حتمی سچائی کو قبول کر لیا، اور جب اس کی آنکھوں سے وہ چھلکے گر گئے تو اس کی ویژن، جو بلر ویژن تھی، وہ بہت کلیئر ہوگی، اس کی بصیرت درست ہوگی۔ یہ ایک مثال ہے، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن سے تاریخ بھری پڑی ہے۔
आप कहते हैं कि ये क्या आसराई का शाखसाना था। नहीं, हुँ, आप अपने नज़रियात को रिवाइज़ करें, जाके देखें, आपको पता चलेगा कि हक़ाइक़ इसके बरअक्स है। एक और बात कि तसलसल के साथ पहली सदी में जब चर्च कायम हुआ तो 2022 साल गुज़र चुके हैं, चर्च कायम है। दरमियान में ऐसे मकाम आए कि किसी इलाके से तो चर्च ख़त्म हो गया, लेकिन अक़वाम आलम से या सतह ज़मीन से आप चर्च कभी भी ख़त्म नहीं कर सके। और मसीह यीशु के अल्फ़ाज़ हैं कि आलम अरवा के दरवाज़े कभी कलीसिया पर गालिब नहीं आ सकते। तो यही हमारा ईमान है। ये सब कुछ अगर क़यास राय पर मबनी होता, ऐसा कभी नहीं चल सकता था। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर जनाब शफ़ीक कमल साहब। उम्मीद है कि ना सिर्फ़ भाई अख्तर साहब बल्कि और तमाम नाज़रीन भी ज़रूर उनको समझ आई होगी कि मुग़ालते का रास्ता कौन-सा है और हतमी सच्चाई का रास्ता कौन-सा है, क्योंकि प्रोफ़ेसर जनाब शफ़ीक कमल साहब ने बड़े ही खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज़ में इन दोनों रास्तों में से सही रास्ता कौन-सा है उसकी रहनुमाई फ़रमाई है। और ये रास्ता जो है कलाम इलाही का रास्ता, कलाम मुक़द्दस का रास्ता। जाते-जाते एक बात कहना चाहूँगी ना सिर्फ़ भाई अख्तर साहब से बल्कि आप सबसे भी। भाई अख्तर साहब ने कहा कि मसीहियत एक छोटे फ़िरके की फ़लसफ़ियाना क़यास आराई है, ना कि सबूत। जनाब मसीह ने फरमाया था कि अगर आज मेरे शागिर्द खामोश हो गए, वो तमाम लोग जो शाहाना इस्तकबाल कर रहे हैं वो खामोश हो गए, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। भाई अख्तर साहब आज पत्थर चिल्लाते हैं। जब हम खुदाई करते हैं, बहुत सारे पत्थर बताते हैं कि यहाँ पर जनाब मसीह को मसलूब किया गया था, यहाँ पर उनकी कब्र थी जो कि आज तक खाली है, यहाँ ये मकाम था, यहाँ वो मकाम था। तो आज जो है पत्थर तक बता रहे हैं कि सच्चाई का रास्ता कौन-सा है। बात सिर्फ इतनी सी है, हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि खुदा ताला आपके ज़हन को खोले, आपकी आँखों से वो छिलकों को गिराए, ताकि आप भी हतमी सच्चाई को जान सकें और मुग़ालतों के सहरा से बाहर आ सकें। हम आप सबकी इसी तरह से सच्चाई तक पहुँचने की रहनुमाई करते रहेंगे। अपनी इस कोशिश को हम जारी रखेंगे प्रोग्राम हतमी सच्चाई के ज़रिए से। जाते-जाते यही एक पैगाम, सच को जानिए, सच को खोजिए और जब सच मिल जाए तो उसे कबूल करने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। मुझे और प्रोफ़ेसर जनाब शफ़ीक कमल साहब को आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर आएँगे आपके सामने किसी हतमी सच्चाई की खोज में। खुदा हाफ़िज़।